नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जो हमारे इदारे से कोर्स कर रहे हैं उनको मालूम है, हम अपने यहाँ से कोर्स कराने के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि उनको शरई तौर पर ये बताएंगे कि झाड़ फूक और तावीज़ और दम वगैरह ये साबित है या नहीं है। तो बाज़ लोग इसका शिकार रहते हैं, बहुत से लोग हदीस पेश करते हैं कि देखिए ये हदीस में मना है और हदीस में शिरक आया है और तावीज़ तो शिरक है। तो इस किस्म के सवालात सामने आते रहते हैं। तो हम आपको यहाँ कुछ दलीलें देंगे। अभी मैंने जो आयत पढ़ी है वो कुरान करीम की आयत है, तो कुरान से भी साबित है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम उतारा है ये मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। अब मुफस्सिरीन इसमें लिखते हैं कि शिफा रूहानी शिफा भी है और जिस्मानी शिफा भी है। फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ और आगे की बातें हैं कि इसके पढ़ने से भी शिफा मिलती है और पढ़कर फूँक करने से भी शिफा मिलती है और लिखकर गले में टंगा लेने से भी शिफा मिलती है। ये बात बुज़ुर्गों से साबित है। उधर भी हम आएँगे, तो पहले हम हदीस से साबित करते हैं कि जो जुमले कुरान और हदीस के और जो दुआएँ कुरान और हदीस की आई हैं, उन्हें पढ़कर दम करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है और उनको हम लिखकर गले में टंगा सकते हैं या नहीं सकते हैं। देखिए आपके सामने एक किताब है, ये सुनन अबी दाऊद की किताब है और अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ जो मुहद्दिस हैं इमाम अबू दाऊद, तो इन्होंने ये बाब बांधे हैं 3 इसके अंदर। बाब कहते हैं कि एक उन्वान कायम किया जाए और उसके तहत हदीसों को लाया जाए। यहाँ बाब बांधा है इन्होंने बाबुन फ़ी तालीक़ तमाइम, यानी तमाइम के लटकाने के बारे में बाब है। अब तमाइम किसे कहते हैं, क्योंकि तमाइम का लफ्ज़ यहाँ आया है तो इसे समझना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग जो कहते हैं जायज़ नहीं है वो लफ्ज़ों का गलत तर्जमा कर देते हैं और हदीस सही पेश कर रहे होते हैं, तर्जमा गलत पेश कर रहे होते हैं, उससे बात बदल जाती है। क्योंकि आवाम तर्जमा देखती है सिर्फ़, वो ये नहीं देखती कि इसने हदीस का तर्जमा सही किया है या नहीं किया है। तो अब हम यहाँ वो लफ्ज़ बताएँगे जो हदीस में आए हैं और जिसे हुज़ूर ने मना किया है, उसका तर्जमा भी करेंगे, उसका खुलासा भी करेंगे। देखिए, ये एक हदीस है, यहाँ से ये सनद चली है इसकी। बहुत ज़्यादा अगर मैं लंबी सनद के साथ पूरी बात बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़रूरत से ज़्यादा बात करनी हमारे आदत में नहीं है। तो जो मेन बात है वो आपको बताते हैं। ये यहाँ से रिवायत है साहबी से, अन अब्दिल्लाहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। और क्या सुना है? वो फरमाते हैं यक़ूल वो कह रहे हैं यक़ूलु इन्नर रुक़ा, कि बेशक रुक़ा। अब रुक़ा का क्या है? ये लफ्ज़ आया है तो इसका भी जानना ज़रूरी है। व तमाइम, जैसा कि बाब बांधा है, तो रुक़ा और तमाइम। और फिर एक और चीज़ इन्होंने आगे ज़िक्र की है हदीस के अंदर, देखिए ये आई है हदीस में, व तिवाला शिरकुन। तो 3 चीज़ों को शिरक बताया गया है हदीस के अंदर। आम तौर से एतराज़ करने वाले इसी हदीस को पेश करते हैं। एक बात और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग जवाज़ के कायल होते हैं वो सिर्फ़ वो वाली दलीलें लेके आते हैं जो जिससे जायज़ साबित होता है, और जो मना के कायल करते होते हैं यानी मना कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ वो वाली हदीसें लाते हैं जिससे मना साबित हो रहा है। इससे उम्मत कन्फ्यूज़ हो जाती है और मुगालते का शिकार हो जाती है कि ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी हदीस पेश कर रहे हैं, वो भी हदीस पेश कर रहे हैं। तो मसला सही तरीके से साबित कब होता है? जब सब हदीसों को जमा कर लिया जाए। आम तौर से मुहद्दिसीन का मिजाज यही होता है कि वो बाब बांधते हैं और बाब के तहत दोनों तरह की हदीसें लाते हैं और उसको जमा करते हैं। कोई चीज़ अगर हुजूर ने मना फरमाई है उन हदीसों को भी लाते हैं और जिन हदीसों से उसका जवाज़ मालूम हो रहा है उनको भी लाते हैं। फिर वो फैसला करते हैं उस पर कि इसका क्या हुक्म है, ताकि दोनों तरह की रुख की बातें सामने हों। तो हमने जो है वो इफ़रात और तफरीत से बात को बहुत बढ़ाने और घटाने से बचते हुए दोनों हदीसें आपके सामने पेश करेंगे। यानी जो मना की है ये हदीस भी हमने आपके सामने पेश की है कि हुजूर ने रुक़ा, तमाइम और तिवला को
شرک بتایا ہے۔ عام طور سے جہاں منع آیا ہے تو یا تو کہ کسی حدیث میں صرف رقیہ کا لفظ ہے، کسی میں صرف تمائم کا ہے، کسی میں صرف تیوالہ کا ہے، لیکن یہ حدیث ایسی حدیث یہاں لائے ہیں امام ابو داؤد کہ اس میں تینوں کے تینوں چیزیں اسی جگہ آ رہی ہیں۔ باقی جو حدیثیں اس سے ملتی جلتی منع کی آتی ہیں ان میں یہی لفظ ہوتے ہیں۔ تو اب سمجھنا ہے کہ رقیہ کسے کہتے ہیں، تمائم کسے کہتے ہیں، تیوالہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے ان الرقیٰ، تو یہیں نیچے آپ چھوٹا سا یہ دیکھیں گے جمع رقیہ انہوں نے لکھا ہے، اسے کہتے ہیں دو لائنوں کے درمیان میں کچھ لکھ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں بین السطور، اور یہ تحت السطور یعنی یہ سطر جو ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا اسی لیے لگاتے ہیں کہ اس کا کیا، کبھی کبھی اس کا معنی بھی لکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی یہاں وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ رقیہ کی جمع ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ رقیہ کہتے کسے ہیں، تو شراح حدیث نے کیا لکھا ہے، ہم اپنی رائے پیش نہیں کریں گے بلکہ جو شراح ہے اس کی رائے، ان کی رائے پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے الدر المنضود، یہ ابو داؤد کی شرح ہے، اور یہ حضرت مولانا عاقل صاحب نے لکھی ہے، اور یہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ مظاہر علوم کے، اور بھی دوسرے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے، ان کا بھی اس میں حوالہ ہے۔ دیکھیے فیض الباری کا بھی حوالہ ہے۔ تو رقیہ کی جمع ہے، یہ بات انہوں نے یہاں لکھی، فیض الباری میں لکھا ہے، وہاں سے الابواب التراجم میں نقل کیا گیا ہے، جو رقیہ شریعت کے موافق ہو۔ دیکھیے اب رقیہ کیا ہے اور رقیہ کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کر رہے ہیں، 2 لائنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے فرمایا جو رقیہ شریعت کے موافق ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں دم، یعنی جو شریعت کی حد میں رہ کر ہو، شریعت کے اندر جو دعائیں آئی ہیں یا پھر ایسے شرکیہ کلمات اس میں نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے دم کر رہے ہوں، کوئی جناتوں سے مدد نہ مانگی جا رہی ہو، شیطانوں سے مدد نہ مانگی جا رہی ہو، بتوں سے مدد نہ مانگی جا رہی ہو، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو دم کیا جائے اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ انہوں نے یہاں لکھا، رقیہ شریعت کے موافق ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں دم، عام طور سے عام زبان میں دم کرنا، اور جو خلاف شریعت ہوتا ہے اس کا ترجمہ منتر سے کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ جو رقیہ ہے یا رقیہ کہہ لیجیے، یہ عام لفظ ہے، اس کا معنی ہے جھاڑ پھونک۔ اب جھاڑ پھونک کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو شریعت کی حد میں رہ کے ہوتی ہے تو اسے تو جائز رقیہ کہیں گے، ایک وہ جو ناجائز یعنی منتروں کے ذریعے اور بتوں کے ذریعے اور شیاطین کی مدد کے ذریعے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے، اسے ہم منتر سے تعبیر کریں گے، منتر سے۔ تو اس سے پتہ لگا رقیہ کے 2 ترجمے ہو گئے، ایک تو دم اور ایک منتر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو منع کیا گیا ہے کہ رقیہ اور تمائم اور تیوالہ شرک ہے، تو ظاہر سی بات ہے حضور نے وہ رقیہ تو منع نہیں کی جسے وہ خود بتا رہے ہیں، آگے حدیثوں میں آ رہا ہے، دوسری جگہ آپ دیکھیں گے اگلے ہی صفحے پر ہے، کیونکہ بات صرف رقیہ کی چل رہی ہے تو میں رقیہ سے ہی دلیل آپ کو سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، اور یہاں سے یہ حدیث شروع ہوئی ہے اور اس کی سند یہ جا رہی ہے، حضور تک بھی ہے۔ پھر اصل جو بات کہنے کی تھی وہ یہاں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اندر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں، جھاڑ پھونک کو کیسا جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فقال اعرضوا علیہ رقاکم، آپ اپنی جو رقیہ جو جھاڑ پھونک ہے میرے پاس پیش کریں، یعنی میرے سامنے لائیں اس کو، کیا ہے وہ تو مجھے پڑھ کر سنائیں۔ تو حضور نے فرمایا، پھر ایک قاعدہ بھی فرما دیا ساتھ کے ساتھ، لا باس بالرقیٰ ما لم تکن شرکن، تو حضور نے فرمایا رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ ہو، یعنی جب تک اس میں شرک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ تو اب اس اصول کے تحت اس حدیث کا جب ہم ترجمہ کریں گے اس والی کا جس میں رقیہ کو منع کیا گیا ہے، تو خود حضور کی مراد پتہ لگ جائے گی، حدیث کی بات حدیث سے ہی، اس حدیث کی تشریح حدیث سے ہی ہو گئی کہ حضور جو منع کر رہے ہیں رقیہ کو، یہ وہ والی رقیہ منع کر رہے ہیں جس کے اندر شرک ہو، وہ رقیہ منع نہیں کر رہے ہیں جس میں شرک نہ ہو، کیونکہ آگے چل کے تو عام اجازت دی ہے کہ رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، بس شرط ایک لگا دی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، تو دم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ رقیہ کا تو ہو گیا حل۔ تو رقیہ وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کر کسی پر پھونکا جائے۔ اب بات کہتے ہیں کہ جی دم تو جائز ہے لیکن تعویذ جائز نہیں ہے، دوسرے مسئلے پر آ کر اٹک جاتے ہیں۔ تو اب ایک بات تو یہ ہم بتاتے ہیں، ایک اصول علماء کے یہاں یہ رہتا ہے، جس چیز کا پڑھنا
اور جس چیز کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہوتا ہے اس چیز کو لکھ کر گلے میں ٹانگنا یا لکھ کر رکھنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اور کیونکہ جو استعانت مانگی جاتی ہے، استعانت یعنی مدد جو مانگی جاتی ہے، پڑھ کر جس سے مانگی جا رہی ہے لکھ کر بھی اسی سے مانگی جا رہی ہے، اسی لیے بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے تحریر جو ہے وہ کلام کے حکم میں ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام تو بات کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو موجود ہے وہ تحریری شکل میں موجود ہے، ہاں وہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کلام لکھا ہوا ہے، حالانکہ کلام جب کلام بنتا ہے جب اس کو پڑھا جائے، تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں وہ کلام بن جاتا ہے، نہیں تو وہ تحریری طور پر لکھا ہوا ہے۔ اور کتنی جگہ یہ ہوتا ہے کہ تحریر قول سے زیادہ یعنی وزن رکھتی ہے، جب کہیں کوئی عدالت میں کوئی زبانی گواہی دیتا ہے تو پھر اس کو لکھوایا جاتا ہے اور اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو تحریر یہاں قول سے زیادہ مضبوط ہو گئی، کیونکہ لکھی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے جیسے جس طرح ہم کلام قرآن کریم ہے اللہ کا کلام ہے، تو صرف ایسا تو ہے نہیں جب کوئی منہ سے پڑھتا ہو وہ کلام تو ہم صرف تب اس کا ادب کرتے ہوں، اور جب وہ لکھا جائے تو ہم اس کا ادب نہ کرتے ہوں کہ یہ تو لکھی ہوئی چیز ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں گھر میں جو قرآن کریم کے نسخے ہوتے ہیں کتنے ادب سے اس کو اٹھا کر گلے لگاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور آنکھوں پر لگاتے ہیں اور اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، بے ادبی نہ ہو، حالانکہ وہ تحریر ہے۔ تو تحریر اور کلام اگر وہ ایک ہی چیز ہے، جو حکم لگ بھگ تحریر کا ہوتا ہے وہی کلام کا ہوتا ہے، بعض چیزیں ذرا سی فرق کی ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کی چیز ہے۔ گلے میں اگر ہم کسی کے گلے پر پھونک مار سکتے ہیں، کسی کے چہرے پر کچھ چیز پڑھ کر پھونک مار سکتے ہیں، تو وہی چیز لکھ کر اس کے گلے میں بھی ٹنگا سکتے ہیں۔ بس ایک شرط یہ ہے کہ اعتقاد اللہ ہی پر ہو دونوں صورتوں میں، اعتقاد نہ اس دم پر ہو، اعتقاد نہ اس تعویذ پر ہو، بلکہ یہ ہو کہ یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے، شفا اللہ دیں گے۔ تو رقیہ و تمائم، تمائم، اچھا تمائم کا ترجمہ تعویذ سے کرتے ہیں، تمائم کا ترجمہ تعویذ سے کرتے ہیں اور فوراً ہر طرح کا تعویذ اس کو یہ فرما دیتے ہیں کہ جائز نہیں۔ اب دیکھیے تمائم کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ اگر تعویذ سے بالفرض مان بھی لیں، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ تمائم سے مراد خاص شرکیہ وہ ناخون یا وہ سیپ جو زمانہ جاہلیت کے اندر اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ شفا دے گا وہ اپنے گلے میں ٹانگتے تھے، وہ تمائم سے مراد ہے۔ لیکن بعض محدثین نے تمائم کا ترجمہ تعویذات سے بھی کیا ہے۔ دیکھیے یہ تمیمہ جو ہے یہاں انہوں نے دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تمیمہ وہ کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا ہوا جس کو لپیٹ کر گلے میں ڈالتے ہیں، جو ہمارے یہاں تعویذ کے نام سے مشہور ہے۔ اب انہوں نے کیونکہ حضرت نے اس میں یہی دیا ہے کیا کہ تمیمہ جو ہے وہ تعویذ ہے۔ اب جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک جائز دم والی اور ایک ناجائز والی، تو یہاں ناجائز والی مراد ہے، اسی طریقے سے تعویذ کی بھی دو قسمیں ہو گئی، ایک جائز تعویذ کلمات کے ساتھ اور ایک ناجائز کلمات کے ساتھ۔ جو یہاں شرک بتایا گیا ہے ایک تو وہ ناجائز کلمات کے ساتھ بتایا گیا ہے، یا پھر اگر کوئی صحیح چیز ڈالے لیکن 100% اعتقاد اسی سے لگا لے، اسی کاغذ کے ٹکڑے سے 100% اعتقاد لگا لے، تو پھر یہ بھی غلط ہے، وہ مراد ہے یہاں۔ یعنی ایسی جھاڑ پھونک جس میں شرک ہو، ایسے تعویذ جس میں شرک ہو، یہ ترجمہ اس کا ہوگا، لیکن یہ ترجمہ کوئی کرتا نہیں ہے، سیدھا یہ کرتا ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ شرک ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک ہو اور وہ تعویذ جس میں شرک ہو۔ کیوں میں اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے اگلے صفحے کی حدیث سے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ تو بہرحال زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اب تیولا کی طرف آتے ہیں۔ تیولا کیا چیز ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا دیکھیے یہ لکھا ہے تیولا، یہ ایک خاص قسم کا منتر یا سحر ہے، اس میں دو قسمیں نہیں ہیں۔ تیوالا تو خاص منتر ہی کا نام تھا، یہ ایک منتر کا نام تھا، یہ مطلق جیسے دوا ایک عام لفظ ہوتا ہے، لیکن دوا کا جب کوئی نام لے دے پیراسیٹامول تو اب ایک دوا متعین ہو گئی، تو اسی طریقے سے تیوالا لفظ جو ہے یہ متعین ہے اور خاص منتر کے لیے متعین ہے، تو اس میں دو قسمیں نہیں ہوں گی۔ تو تیوالا آج بھی جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ خاص قسم کا منتر، دیکھیے انہوں نے خاص قسم کہا ہے، اوپر آیا ہے منتر، رقیہ صرف منتر بولا جائے، جیسے عام دوا، اب دوا کون سی کوئی نہیں، یہ متعین نہیں۔ اسی طریقے سے رقیہ،
تو رقیہ کیا جھاڑ پھونک کوئی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جب وہ یہ آیا ہے تیولا، تو یہ متعین کیا گیا ہے۔ کیا متعین ہے اس کے ساتھ؟ منتر متعین ہے، یا سحر، ایک ایسا جادو جو زوجین میں محبت پیدا کرنے کے لیے عمل حب حدیث میں ان سب کو شرک فرمایا گیا ہے۔ تو ایک تو وہ جھاڑ پھونک شرک حدیث میں بتائی گئی ہے کون سی، جس میں شرک یعنی جو شرکی الفاظ پڑھے جاتے ہوں، شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہو، بتوں سے مدد مانگی جاتی ہو، وہ تعویذ جس کے اندر ان کے نام لکھے جاتے ہوں، یا پھر ان ایسے جناتوں کے یا شیاطین کے نام لکھے جاتے ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھیں گے تیوالا، وہ خاص سحر کا منتر، وہ خاص جس میں خوب یا بغض یا جو بھی وہ خاص اس وقت کے لیے منتر تھا اور جادو تھا، یہ شرکیہ تھا خالص، اس کے اندر کوئی قسم نہیں ہے، تو اس کو شرک حضور نے فرمایا ہے۔ آگے حدیث ہے، اور اس کا خلاصہ ہے حدیث کا، یعنی یہی بات۔ تو یعنی انہوں نے اپنی بیوی اہلیہ سے یہ بات کہی، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، یعنی روایت کرنے والے حدیث کے جو ہیں، جب انہوں نے یہ حدیث فرمائی تو پھر انہوں نے اپنی ایک واقعہ سنایا، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ان کی آنکھ کے اندر جو ہے ڈیڈ ہو جاتی تھی، جسے ہمارے یہاں دکھنا کہتے ہیں، ان کی آنکھ کے اندر ڈیڈ ہو جاتی تھی، اور وہ اس کو پھر ایک یہودی سے دم کراتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل تھا کہ وہ جو ہے اس کو دباتا تھا، اس کی آنکھ کو، اور جب وہ پھونک مارتا تھا تو اس کا عقیدہ کے بگاڑنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ شرکیہ پھونک کرتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی ان کے پاس اپنی جھاڑ رہی ہوگی، اب آگے یہی ہے، تو پھر انہوں نے حضور والا دم سکھایا کہ تم یہ کہہ لیا کرو جب آنکھ کی دقت ہو، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اب اگر ایک راوی جو بیان کر رہے ہیں وہ خود ہی تو رقیہ کو بتا رہے ہیں، جھاڑ پھونک کو اور تعویذ کو، اس کو شرک بتا رہے ہوں، اور خود ہی جھاڑ پھونک اسی حدیث میں سنا بھی رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے یہاں خود انہوں نے ایک پھونکنے کی دعا اور اپنے اوپر دم کرنے کی ایک دعا سکھا دی ہے کہ اگر یہ ہو تو یہ پھونکا کرو، یہ خود ایک رقیہ سکھا رہے ہیں اور پیچھے رقیہ کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے یہ حدیث عام نہیں ہے، جیسا کہ بعض اہل حدیث حضرات کا خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ عام، رقیہ عام کہا گیا ہے اور تمائم عام لفظ ہے، تو اس کی کسی چیز سے خاص اسے نہیں کیا جا سکتا، تو وہ یہ غلط کہتے ہیں۔ خود اسی حدیث سے بھی تخصیص پتہ لگتی ہے جس میں رقیہ یعنی رقیہ کو وہ حرام بتا رہے ہیں، اور آگے جا کر پھر وہ خود ہی ایک رقیہ سکھا رہے ہیں۔ تو یہاں رقیہ سے مراد کیا ہے؟ رقیہ سے شرکیہ رقیہ۔ امید ہے میری بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو حدیث کو پڑھ لینا اور صرف ترجمہ سن لینا کافی نہیں، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ قال لا رقیۃ الا من عین او ہمۃ۔ اب حضور نے فرمایا کہ رقیہ نہیں ہے بس صرف کس چیز کے لیے، یا تو پھر زہریلے ڈنگ کے لیے، یا عین یعنی بری نظر لگ جائے اس کے لیے ہے۔ تو اب کوئی اس سے اشکال یہ کر سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ عام رقیہ یعنی اور کسی کام میں تو نہ ہو، بس انہی دو کام میں ہو، کیونکہ حضور نے انہی دو کی اجازت دی۔ نہیں، اس موقع پر دو کی دی، پھر آگے آ کر عام اجازت دے دی، جیسا کہ میں نے نیچے حدیث میں دکھایا تھا۔ تو اب یہ دوسرا باب ہیں یہ امام ابو داؤد، باب ما جاء فی الرقیہ، یعنی رقیہ کس چیز کے بیان میں۔ اس میں یہ کئی حدیثیں لائے، دو حدیثیں پہلی اس میں لائے، تین باب باندھے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلے باب میں تعویذ کے بارے میں باندھا، دوسرا باب انہوں نے جو باندھا ہے وہ رقیہ میں، یعنی کیا کیا چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اور کن کن چیزوں کو انہوں نے حضور نے اجازت دی۔ یہ دیکھیے یہاں لا کر انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے جب شرک نہ ہو، ایسی رقیہ میں کوئی حرج نہیں، عمومی طور پر اجازت دی ہے۔ زیادہ بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے دوسرے باب میں 5 حدیثیں ہیں، جس کے پاس ابو داؤد ہو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو اکثر اور بیشتر صحیح حدیثیں اور بخاری مسلم وغیرہ تمام کتابوں میں آئی ہیں۔ دیکھیے یہ تیسرا باب امام ابو داؤد نے باندھا ہے، بابن کیف الرقیٰ، یعنی جھاڑ پھونک کیسے کی جائے اس میں، اور پھر یہ حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث عبدالعزیز بن صہیب ہیں کہ قال انس، کے انس نے کہا، یعنی لثابت، یعنی ثابت سے کہا، الا ارقیک برقیتی، کیا میں تجھ پر وہ دم نہ کروں، برقیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تیرے پر وہ دم نہ کروں، وہ جھاڑ پھونک نہ کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے جی یہ تو دعائیں ہیں خود کے پڑھنے کے لیے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں ہیں، تو یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو دوسرے پر پڑھ کر دم کرنا بھی حضور سے ثابت ہے۔ تو قال بلا، انہوں نے کہا بالکل کرو، کیوں نہیں کرو گے؟ قال فقال اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی
لا شفاء الا انت اشفی شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا اس میں انہوں نے پڑھی اور اسے پڑھ کر انہوں نے دم کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، مذہب الباس، بیماریوں کو دور کرنے والے، شفا دے، انت شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفا، کوئی شفا نہیں، الا انت، سوائے تیرے، یعنی کوئی شفا نہیں دے سکتا سوائے تیرے، اشفی ہی شفا ان، لا، ایسی شفا دے دے، لا یغادر سقما، یعنی جو کوئی بیماری نہ چھوڑے، ایسی شفا جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، جیسے بہت سی حدیثوں میں آپ دیکھیں گے، اور یہ بہت سے لوگ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ صرف جو رقیہ جھاڑ پھونک ہے وہ زہریلے جانوروں کے لیے ہے، یا پھر بری نظر کے لیے ہے، اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں، بہت سی حدیثیں آتی ہیں، لیکن ایسی بھی حدیثیں ہیں جو عموم پر دلالت کرتی ہیں۔ تو جب عموم کوئی عام چیز آ گئی ہے، عام ہر بیماری سے شفا کے لیے جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے، تو وہ چیزیں بھی جو زہریلے جانور کی اور بری نظر لگنے کی ہے وہ بھی اس میں سما جائیں گی۔ ہاں، لیکن یہ ان میں نہیں سما پائیں گی۔ تو وہ حدیثیں جو ہیں ان پر بھی عمل ہو جائے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ ایک اصول سمجھیے میری بات کو۔ جیسے کسی کے پاس 10 ہیں، 10 روپے ہیں، اور کسی کے پاس 4 ہیں، تو وہ 4 تو اس میں سما سکتے ہیں، لیکن 10 والا 4 میں نہیں سما سکتا۔ تو کسی حدیثوں میں 2 3 عمل کو بتا کر اجازت دی گئی ہے کہ اس پر عمل کر لو۔ حدیثوں میں ہر چیز سے جھاڑ پھونک کی اجازت دی گئی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے آپ یہاں یہ دعا دیکھ سکتے ہیں، اس میں کسی بیماری کا ذکر نہیں ہے، تو تمام بیماریوں کے لیے یہ ہو گئی ہے، کوئی بھی بیماری باقی نہ رہے۔ تو اب پتہ لگا تمام بیماریوں کے لیے جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگلی روایت ہے، اگلی روایت کا مضمون بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عثمان کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا درد ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہلاک کر دے گا۔ یہاں سے دیکھیے، یہ عثمان ابن ابی العاص، یہ ہے انہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عثمان ابی وجع قد کان یہلکنی، کہ مجھ کو ایسا درد تھا کہ ایسا لگے گا کہ یہ ہلاک کر دے گا درد۔ پھر قال، انہوں نے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسحہ بیمینک 7 مرات، ہاں، کہ اپنا دائنا ہاتھ رکھ 7 مرتبہ پھیرو اس جگہ پر۔ تو ہاتھ رکھ کر دم کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اب جب انہوں نے ہاتھ رکھوایا ان کا، اور ہاتھ رکھ کے انہوں نے اپنا ہاتھ کو اس جگہ پر پھیرا، تو وقل، اور کہو، کہ گویا دم سکھایا جا رہا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، ہاں، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کس کی؟ اللہ کی عزت اور قدرت کے وسیلے سے، یعنی اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ طلب کرتا ہوں، من شر ما اجد، اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں، من شر ما اجد، اب وہ کیا شر ہے، کیا چیز ہے، یہ بھی مطلق عام ہے۔ کسی بھی درد وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، جادو کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، کس وجہ سے ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں، مطلق عام اجازت ہے اس کی۔ حضور نے خود سے سکھایا کہ بھئی اس کو سیکھو، اور پھر صحابہ اس کو پڑھتے خود بھی تھے، اور صحابہ کی زندگیوں میں آپ جب دیکھیں گے تاریخوں میں، تو خود بھی پڑھتے تھے، دوسروں پر دم بھی کرتے تھے ان چیزوں کو پڑھ پڑھ کر۔ اسی طریقے سے آگے بھی حدیثیں ہیں، دیکھیے اور حدیثیں بہت ہیں، حدیثیں کافی ہیں۔ اس میں وہ حدیث بھی لائے ہیں امام ابو داؤد، جس میں بعض صحابی نے اجرت لی 100 بکری، ہاں، دیکھیے اجرت لینا بھی ثابت ہے۔ اب میں مختصر متن آپ کو بس دکھاتا چلوں۔ یہ حضور سے دیکھیے دم کرنا، دوسرے پر دم کرنا ثابت ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو حضور نے 3 مرتبہ اس کو پھونکا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب تک کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں۔ اس کی تکلیف سے جب حضور نے کرا، دم کیا، حضور کے دم کرانے کے بعد، اس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے ایک جگہ یہ ہے، میں نے اسی لیے یہ مختصر لگایا ہوا ہے، تو تاکہ پوری عبارت پڑھتے میں آئیں، تو اتنا دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، پھر وہ نکل جاتے ہیں، اور مین اچھی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ یہ سبق تیار کرنے کے لیے بہت وقت دینا پڑتا ہے، کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کے سامنے بہت اہم اہم پوائنٹ اور قیمتی چیزیں، جیسے سمندر میں سے موتی نکال کر رکھا جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو اظہار کرنے میں کوئی حرج تو ہے نہیں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ دیکھیے ایک صحابی تھے، وہ ایک جگہ سے گزرے، تو وہاں انہوں نے ایک یعنی اس کو پایا، مجنو کو، جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوچھا کہ جس جگہ سے تم آ رہے ہو، ان صحابی سے کہا، یعنی تمہارے ساتھی کے پاس ہم نے سنا ہے خیر آئی، وہ اسلام لائے تھے تازہ تازہ، فَهَلْ عِندَكُمْ شَيْءٌ، تو تمہارے پاس بھی اگر اس میں سے کچھ ہو تداوونہ،
تو ذرا اس کو پیش کرو۔ تو فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، بس میں نے اس پر رقیہ کی، یعنی اس پر دم کیا، پھونکا اس کو، کس چیز سے پھونکا؟ سورہ فاتحہ سے۔ فبرأ، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ فأتونی میات شاۃ، پھر انہوں نے مجھے دیا، کیا دیا؟ کہ 100 بکریاں دی۔ اگر کوئی صحیح عامل ہے اور صحیح جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، ایک بکری کا مانگ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ 100 بکریوں تک کا تو اس میں ہے، لیکن آپ سب 100 نہ مانگ لینا۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں ان کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فأخبرتہ، سارے واقعے کی میں نے خبر دی، تو فقال، حضور نے فرمایا، هل الا هذا، کیا تو نے صرف یہی پڑھا تھا؟ وقال مسدد فی موضع آخر، اور مسدد کہتے ہیں دوسری جگہ پر، یعنی دوسری ایک روایت اور نقل کرتے ہیں، اس جگہ اس روایت میں مسدد کی جو روایت ہے، یہ جیسے شروع میں نام آیا ہے مسدد، تو مسدد فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں، ایک اور جو روایت ہے اس میں یہ کہتے ہیں، حل قلت غیر ھذا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا، کیا تو نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا؟ ایک جگہ تو کہا کہ کیا تو نے صرف یہی پڑھی، ایک جگہ فرمایا سوالی انداز میں، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ قلت، تو میں نے کہا، لا، کہ اور کچھ نہیں پڑھا، بس سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ قال خذھا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ خذھا، اس سے لے لو، فلعمری لمن اکل برقیتی باطل لقد اکلت برقیتی حق، اور حضور نے کیسی زبردست قسم کھائی، میری عمر کی قسم، لمن اکلا برقیت الباطل، بہت سے کھانے والے تو ایسے ہیں جو باطل رقیہ پر کھاتے ہیں، یعنی ناجائز جھاڑ پھونک پر کھاتے ہیں، اور جھاڑ پھونک کے نام پر وہ لوگوں کے ساتھ ڈھونگ رچتے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں، باطل کھاتے ہیں، باطل رقیہ پر کھاتے ہیں۔ لقد اکلتا، لیکن تو نے جو کھایا ہے، بے رقیت حق، حق رقیہ سے کھایا ہے۔ تو حضور نے ایک مہر لگا دی، گویا جیسے فتویٰ پر ایک مہر لگتی ہے اور سائن ہوتے ہیں، تو حضور نے اس کی اجرت لینے کو اور جو انہوں نے دیا ہے اس کے ہدیے کو جائز کہہ دیا۔ اب بعضوں کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی وہ تو انہوں نے خود دیا ہے، انہوں نے مانگا تو نہیں۔ اگلے ہی صفحے پر حدیث آ رہی ہے جس میں انہوں نے صحابی نے مانگا بھی ہے۔ سب طرح کی چیزیں موجود ہیں، آدمی کے پاس نظر چاہیے، کم علمی کے ساتھ اشکال نہیں کرنا چاہیے فوراً کہ جی یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ دیکھیے، یہ وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے اجرت مانگی اور مانگنے کے بعد پھر ان کو اجرت ملی ہے، اور یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ دیکھیے میں نے وہاں لکھا ہوا بھی ہے، کوئی بات کہے کہ جی ضعیف حدیث ہے اور یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے، امام بخاری نے تو اسے اجرت کے باب میں ہی لائے ہیں۔ اب میں سیاست اتنا پوری کی پوری سب جگہ سے تو آپ کو دکھانے سے رہا، کیونکہ یہ بہت مختصر کر کے ہی اتنی بڑی ہو گئی۔ اب آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے لگائے ہوئے ہیں نشان، لیکن میں بس اس پر ہی کافی سمجھتا ہوں۔ اور جو حضرات فتویٰ فالو کرنے والے ہیں تو وہ سن لیں کہ بریلوی حضرات کا بھی اس پہ جواز کا فتویٰ ہے کہ اگر جائز، جو میں نے شرطیں بیان کی ہیں انہی شرائط کے ساتھ، کہ اگر جھاڑ پھونک جو کر رہا ہے، تعویذ جو لکھ کر دے رہا ہے، ان میں جائز کلمات اور جائز دعائیں، اللہ کے نام، حدیث میں آئی ہوئی دعائیں، قرآن کی آیتیں، یا پھر ایسے الفاظ کم سے کم استعمال ہو رہے ہوں جس کے اندر شرک نہیں ہے اور اس کے معنی معلوم ہے، اگر ایسی چیزیں استعمال تعویذ میں کر رہے ہیں تو تعویذ دینا جائز ہے۔ اور پھر اس کے فن کی رعایت کے ساتھ، اگر آدمی باقاعدہ عامل ہے اور باقاعدہ سیکھا ہوا ہے، بعضوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر وہ اس فن کو جانتا ہے تو اس کے لیے اجرت بھی اس کی مناسب ہے لینا، کہ وہ اس سے اجرت مانگ کر بھی لے سکتا ہے۔ یہ تمام اس میں فتاوی ہیں، اور کتنے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے مستقل اس فن کے اوپر کتابیں تصنیف کی ہیں، یعنی ان کی کتابیں ہیں۔ اب جیسے یہ کتاب میں نے آپ کو دکھائی تھی خود، یہ کمالات عزیزی، اس کے اندر خود عملیات عزیزی ہے، مجربات عزیزی ہیں۔ یہ شاہ عبد العزیز، یعنی ہندوستان کے اندر جو حدیث آئی ہے، اکثر اور بیشتر علماء جہاں بھی پائے جاتے ہیں ان کی سند انہی سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب سے، اور ان کے یہ فرزند ہیں اور ان کے جانشین بھی ہیں، ان کے بعد شیخ الحدیث بھی یہی رہے ہیں، پھر آگے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان کے اندر ہیں، جتنے بھی اکابر ہیں اکثر اور بیشتر نے اس کو کیا بھی ہے، کرایا بھی ہے دوسروں سے۔ تو اس کی اجازت ہے، بالکل اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ امید ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، اور جو اپنے اکابر سے مطمئن ہیں اور جو حدیث کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بات کافی ہو جائے گی، ایک ہی یعنی ویڈیو کافی ہو جائے گی۔ اس کے اندر میں نے موٹے موٹے دلائل دی ہیں، باقی مزید کچھ تفصیل چاہیے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا فون نمبر ہے، ہمارے ادارے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تسلی بخش انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔